वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आया आपके लिए, हमारे घर के लिए। उम्मीद है ये वीडियो हर घर की ज़रूरत बनेगी। हर घर वाले को ज़रूरत है इस वीडियो की। कैसे हमारे बड़े बुजुर्ग की इज्जत करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हमारे लिए कितना मेहनत करते हैं। तो चलो देखते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं आखिरी में। बदल गए हैं, इतना बदल गए हैं कि बाप की पहचान तक न रही। फिर भी हमको शिकायत है कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। उस शख्स ने अपनी शनाख्त बयान करने से कतराता रहा और ऐसा दर्द उसके दिल में समेटा था कि मैं उस दर्द को अपने अल्फाजों में नहीं बयान कर सकता। वो दर्द और कुढ़न की ऐसी तस्वीर बने हुए था कि मैं उम्र के आखिरी दहलीज पर पहुंच चुका हूं। बेटा, 3 नौजवान खाते पीते खुशहाल ज़िंदगी गुजारने वाली औलाद है, मगर महीने गुजर जाते हैं, औलाद को देखने के लिए आंखें तरस जाती हैं। कोई इसलिए नहीं आता कि कहीं हम कोई बीमारी का बहाना करके या कोई और बहाना करके उससे रुपये और पैसे ना मांग बैठे। ज़िंदगी की कमाई की पूंजी एक घर था, वो भी ज़िंदगी में ही बंटवारा करके फ़रोख्त करने के बाद हमें किराए के घर में रहने पर मजबूर कर दिया गया है। बेटों के गुस्से की वजह से एहतिजाज भी नहीं कर सकते। नाज़रीन, आगे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या क्या करना चाहते हैं और उसका दर्द कैसा था। नाज़रीन, ये वही बाप है जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अपनी अहलिया को लेकर ख्वाब देखे, फिर शादी भी की, फिर औलाद भी हुई और औलाद का सिलसिला चल निकला तो औलाद को लेकर ख्वाब देखा। एक ज़माना इस बाप का भी था जिसको बदलते मौसम के साथ दरख्तों और पत्तों के बदलते रंग और हुस्न को देखकर मज़ा आया करता था। पाँव के नीचे सरसराते चुरमुर चरचराते हुए पत्तों को देखकर दिल बाग बाग हो जाया करता था। हवा चलते ही लहरा लहरा कर पत्ते गिरने में वो अपनी ज़िंदगी का अक्स देखा करता था और खुश हुआ करता था। एक ऐसा अनोखा एहसास था कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, उनका खूबसूरत मुस्तकबिल ही उसका ख्वाब था। ऐसा एहसास कि जिसे दुनिया में कोई गम, कोई दुख ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, बदलते हुए मौसम और वक्त के साथ ये लम्हा भी फ़ौरन गुजर जाता है, क्योंकि इसको गुजरना ही है। यहाँ भी लम्हे गुजरे, मौसम बदले, औलाद जवान हुई, ख्वाब वही थे मगर ताबीर बदल गए। जिस औलाद के हसीन मुस्तकबिल के लिए कंधों पर बोझ को उठाया, औलाद को साया देने के लिए जिसने सारी उम्र घर से दूर गुजार दी, उसकी औलाद ने उसे उसकी ज़िंदगी का साया और ज़िंदगी का सुकून छीन लिया। जैसे एक मजबूर बाप, बेबस और लाचार बाप अपनी बिगड़ी औलाद को देखकर कुछ यूं इल्तिजा कर रहा हो कि हाथ मेरे घर कमज़ोरी से कांप उठते हैं और खाना मुझ पर गिर जाए तो मुझको नफरत से मत तकना, लहजे को बेजार ना करना, भूल ना जाना इन हाथों से तुमने खाना खाना सीखा था। तुम जब छोटे थे, खाने का सलीका नहीं आता था, तो मेरे कपड़ों पर अपने हाथ मसल दिया करते थे, मगर मैं तुम्हारी पेशानी पर बोसा दे दिया करता था और तुम्हारी माँ बड़े लाड से तुमको देखा करती थी। आज कपड़ों को बदलने में बड़ी देर लगती है क्योंकि बुढ़ापे का थकान है। मुझे सुस्त और काहिल मत समझना या बीमार मत समझना। ये भूलना मत कि कितने शौक से तुमको रंग बिरंगे कपड़े पहनाकर ईदगाह ले जाया करता था। तुम बारहा कपड़े ना पसंद किया करते थे, मैं बार बार उसको बदलवाता था, यहाँ तक कि तुम खुशी से एक बार मुस्कुराना था। बेटा, निढाल हो गया हूँ, हाथों में जुम्बिश है, पाँव में लर्जिश है, पाँव उठाकर चलने में देर होती है, मस्जिद तक जाने में देर लग जाती है। मेरे इन कमज़ोर कदम अगर जल्दी उठ ना पाए, मेरा हाथ पकड़ लेना। तो अपनी रफ्तार तेज़ ना करना, ये मत भूलना कि मेरी उंगली थाम के तुमने पाँव पाँव चलना सीखा, मेरी बाहों के हल्के में गिरना और संभलना सीखा। आज मुझे समझने में कुछ देरी होती है, थोड़ा वक्त से पीछे रहता हूँ। बेटा, मुझ पर हैरत से मत हंसना, कोई फ़िक्रा मत कसना। भूल ना जाना मैंने बरसों मेहनत करके तुमको क्या क्या सिखलाया था। खाना पीना, चलना फिरना, मिलना जुलना, लिखना पढ़ना और आँखों में आँखें डालकर इस दुनिया में आगे बढ़ना सिखाया था। बेटा, बुढ़ापे की पहचान खांसी है। खांसी सुनकर अगर रात में नींद से जाग जाओ तो झिड़की मत देना। ये मत कहना कि दिन भर क्या क्या खाते रहता है और रातों को परेशान करता है, क्योंकि तुम ये क्यों भूल जाते हो कि दिन भर की थकान के बाद जब मैं घर रात गए लौटता और थोड़ी देर सोने की कोशिश करता तो तुम रात में उठ जाते, रोते चिल्लाते। तुम्हारी माँ परेशान हुआ करती थी और मैं दिन के थकान को भुलाकर तुम्हें सुकून और राहत से सोने की राहें तलाश करता। आज मेरी खांसी पर शोर न मचाना बेटा, शोर न मचाना।
بیٹا آج تم کو اپنے دوستوں میں میری پہچان کرانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ بیٹا وہ دن یاد ہے جب میں اسکول میں داخلہ دلوا رہا تھا تو میں نے کیا کیا کہا تھا؟ میرا بیٹا پڑھنے میں آگے ہے، وہ بڑا سمجھدار ہے، سمجھنے میں آگے ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اور اپنی ہی زبان میں کہا تھا، وہ لوگ سمجھ بھی گئے تھے۔ اب تمہارے دوستوں کا حلقہ انگریزی بولتا ہے تو کیا ہوا بیٹا؟ شناخت کرانے کے لیے زبان کی نہیں دل کی بات ہوتی ہے، دل کی بات ہوتی ہے۔ اور آج تم باپ کو باپ کہنے میں آر سمجھتے ہو بیٹا، نہیں بیٹا ایسا مت کرنا، میں تمہارا باپ ہوں بیٹا، میں تمہارا باپ۔ ہاتھ بدلتی سوچ، مغربیت کا اثر، دین سے دوری، اسلام سے بیزاری، بے اثر تعلیم نے کتنے اثرات چھوڑ دیا ہماری زندگی میں نے اس سے پہلے جو بیان کیا اس میں ہر شخص اپنا عکس دیکھ لے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا حقیقی آئینہ ہے۔ آئینے میں جب چہرہ دیکھ رہے ہوں تو عیبوں کو دیکھ کر فوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کو دور کیا جائے، اور یہاں تو ہماری ساری زندگی عیبوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کو دور کرنے کی باری کب آئے گی؟ اعلیٰ تعلیم کا ایک ایسا اثر ہے کہ ایک نوجوان بیٹا باپ کو باپ نہیں سمجھ رہا اور اس کو کوڑا کرکٹ سمجھ بیٹا ہے۔ جس باپ کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا اس کو اب آپ چلنا سکھاؤ گے، آپ اسے زندگی کے رنگ بتاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کما نہیں سکتے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی زندگی اب تمہاری کمائی پر منحصر ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا جو بھی سمجھتا ہے وہ بربادی اپنے مقدر میں کر رہا ہے۔ ہم کیا ایسی مغربیت کے دل دادا ہو چکے ہیں جہاں رشتہ داری اپنے پن کے احساس کو ختم کر دیا گیا ہے؟ ہم ان کے راستے پر چلیں گے جن کے یہاں بازاروں میں حیا کو بیچنا عام سی بات سمجھی جاتی ہے۔ یہ کیسی تعلیم، یہ کیسی بھوک، یہ کیسی بیوی کی چاہت، یہ کون سے روشن مستقبل کی امنگ ہے کہ جس نے تمہاری جوانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی جوانی داؤ پر لگا دی؟ تم اسی کو اپنے گھر سے نکالو اور دانے دانے کو ترساؤ، بیمار پڑو تو کھانسی کی دوا تک میسر نہ ہو، آنکھوں میں روشنی مدھم پڑنے لگے تو آسرے تک کے لیے ترس جائیں ماں باپ۔ تف ہے ایسی زندگی پر، ایسی کمائی پر، ایسے عہدے پر، ایسی دولت پر، ایسی بے مطلب چاہت پر۔ ناظرین اپنے پاس پڑوس کا حال جان لے، اپنے گھر کی خبر لیں، ملک و سماج میں پھیل رہی اس بری وبا کو دیکھیں تو آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا۔ والدین نے بیٹے کو نصیحت کی تو بیٹا گھر سے بھاگ گیا، اور یہاں ماں باپ پریشان، ماں دعاؤں میں لگی ہوئی ہے، اور باپ ہر کسی کو بیٹے کی خبر پوچھ پوچھ کر پریشان ہو رہا ہے، یہاں بھاگتا ہے وہاں بھاگتا ہے، جو ہو سکے وہ کرتا ہے، اور بیٹا اپنی ضد پر اڑا ہوا باپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ایک طرف باپ کہہ رہا ہے بیٹا پڑھائی پر دھیان دے، رات رات بھر فون سے چپک کر نہ رہا کر، گھر سے باہر دوستوں کے ساتھ رات دیر گئے نہ رہا کر، اور وہاں بیٹے پر عاشقی کا بھوت سوار ہے۔ بیٹا آج والدین سے ڈرنے کے بجائے والدین بیٹے سے ڈر رہے ہیں کہ تھوڑا زیادہ ڈانٹ دیں گے تو گھر سے بھاگ جائے گا۔ شادی ہوئی کہ نہیں کہ بیٹے کا رویہ باپ سے ہی بدل گیا ہے۔ جو بیٹا ہر روز فون کر کے ماں باپ سے خیر خیریت دریافت کرتا تھا اب مہینے گزر جاتے ہیں مگر فون نہیں آتا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ بیوی کے اپنے حقوق ہیں، مگر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کو ہی بھول جاؤ؟ آنے والی عورت یہ بھول جاتی ہے کہ جب اس کا بھائی اس کے باپ سے یہ رویہ اختیار کرے گا تو کیسا محسوس ہوگا، اور یہاں بیٹے کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی چالیں چلتی ہے۔ کیا یہی ہے خوشحال زندگی کا مطلب؟ آج کل یہ نوجوان طبقے میں عاشقی کا بھوت اتنا سوار ہو گیا کہ والدین سے باغی ہو جاتے ہیں۔ ایک تو شادی سے پہلے ناجائز تعلقات کی وبا الگ، اوپر سے ماں باپ کی نافرمانی کا گناہ الگ۔ ایسے حالات میں والدین کو بوجھ سمجھ رہا ہے، والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ بعض علاقوں میں وراثت اور جائیداد کے لیے بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، وہیں اس دشمنی کی بھیٹ ماں باپ چڑھ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اخبار پڑھتے ہیں ان کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ کتنے ایسے بیٹے ہیں جو جائیداد کے لیے خود کے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیے۔ نعوذ باللہ، خدا کی پناہ، کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کدھر کو جا رہے ہیں؟ کس قسم کی بربادی کو اپنی قسمت سے جوڑ رہے ہیں؟ ناظرین مجھے افسوسناک خبر آپ تک پہنچانے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے اہم شہر کراچی میں سہارا نامی ایک اولڈ ایج ہوم میں 70 ایسے بزرگ ہیں جو معذور ہیں، جو کربناک زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کا کوئی اپنا وہاں نہیں ہے۔ اس مسلم ملک میں بے شمار اولڈ ایج ہوم ہیں جو ہمارا منہ چڑھا رہی ہے کہ تم اس قابل بھی نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ وبا نہیں تھی، اب مغربیت نے یہاں بھی ایسا ڈیرا ڈالا ہوا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم نظر آ رہے ہیں۔ اور ہندوستانی تہذیب جہاں ہزاروں دھرم پائے جاتے ہیں اور ہر دھرم میں جہاں ماں باپ کو سب سے بڑا مقام دیا جاتا تھا، اس ملک میں بھی اب یہ وبا عام ہو گئی۔ آپ نے بارہا اس کہا سنا ہوگا کہ ایک باپ 7 بچوں کو پال سکتا ہے مگر 7 اولاد ایک باپ کو نہیں۔ یہ کہاوت دراصل ہمارے لیے آئینہ دکھاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا
ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے، مگر کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ بزرگ افراد کو ایک مقام و مرتبہ حاصل ہوتا تھا۔ مگر آج کل کے نفسا نفسی کے اس جدید دور میں اکثر و بیشتر بزرگ افراد کو گھر میں ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کی تلخ سچائیوں میں سے ایک سچائی یہ بھی ہے کہ اکثر بزرگ افراد کو یا تو گھر کے کونے میں کوئی جگہ دی جاتی ہے، پھر انہیں گھر سے باہر کر دیا جاتا ہے، جس گھر کو بنانے میں یہ پوری زندگی کی جمع پونجیاں لگا دیتے ہیں۔ موجودہ دور میں معاشرے میں یہ بے حسی اپنے حدوں کو چھو رہی ہے جو ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ برسوں ہوئے ایک تحریر پڑھی تھی جو غالباً ہمارے پڑوسی ملک کے ایک مشہور صحافی کی تھی۔ انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی جو ہم پر بڑی صادقہ تھی۔ سنیے کہ قدیم زمانے میں سیب کا ایک بہت بڑا درخت تھا۔ اس درخت کے قریب ایک چھوٹا سا بچہ رہتا تھا۔ اس بچے کو روزانہ اس درخت کے پاس آنا اور کھیلنا اچھا لگتا تھا، اور اس درخت پر چڑھ جاتا اور اس کا پھل توڑ توڑ کر کھاتا اور پھر اس کے سائے میں ہی سو جاتا۔ اس بچے کو درخت سے اور درخت کو اس بچے سے بڑی محبت ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اب وہ پہلے کی طرح روزانہ اس درخت کے پاس کھیلنے نہیں آتا تھا۔ ایک روز جو اب وہ جوان ہو چکا تھا، درخت کے قریب آیا۔ وہ بڑا مایوس لگ رہا تھا۔ درخت نے اسے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نوجوان نے درخت سے کہا، اب میں بچہ نہ رہا، اب میں درختوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ درخت نے مایوسی کا سبب پوچھا تو نوجوان نے کہا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے کچھ خریدنے کے لیے۔ اس وقت درخت نے کہا، مجھے بڑا افسوس ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میرے اوپر جو پھل لگا ہوا ہے تم اسے توڑ کر بیچ سکتے ہو اور پیسے بنا سکتے ہو۔ نوجوان یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے درخت کے سبھی سیب توڑے اور چلا گیا۔ سیب توڑنے کے بعد نوجوان واپس نہیں آیا تو درخت کو بڑی مایوسی ہوئی۔ عرصے بعد پھر وہ نوجوان آیا جو اب مکمل عالم شباب میں تھا۔ درخت اس کو دیکھ کر بڑا خوش ہوا، پھر کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ درخت نے کہا، مگر حسب توقع اس نوجوان نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ میرے لیے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے کنبے کے لیے کوئی کام کروں، ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، تم کیا مدد کر سکتے ہو؟ درخت نے اس سے کہا، افسوس ہے کہ میرے پاس کوئی گھر نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم اپنا گھر بنانے کے لیے میری ٹہنیاں کاٹ سکتے ہو۔ اس نے درخت کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ اسے خوش دیکھ کر درخت بھی بہت خوش تھا، مگر اس کے بعد وہ شخص اس کے پاس واپس نہیں لوٹا تو درخت کو پھر سے مایوسی اور تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ ایک بار پھر جب دھوپ نکلی ہوئی تھی اور گرمی زوروں پر تھی، وہ شخص اچانک درخت کے پاس آیا۔ درخت اسے اس بار دیکھ کر کے بہت خوش ہوا، باغ ہو گیا، اور پھر حسب عادت اس نے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ اس شخص کا پھر وہی جواب تھا کہ اب میں درختوں سے کھیلنا نہیں چاہتا، اب میں خوشحال ہونے کے لیے سمندر کا سفر کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے کشتی دے سکتے ہو؟ درخت نے جواب دیا، میرے پاس کشتی تو نہیں ہے، ہاں البتہ تم میرا تنا کاٹ کر اس سے کشتی بنا لو، اسے تم سمندر کا سفر بھی کر لو گے اور خوشحال بھی ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے کشتی بنانے کے لیے درخت کا تنا کاٹا اور خوشی خوشی وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ کافی زمانے تک نہیں لوٹا۔ سالوں گزرنے کے بعد وہ شخص دوبارہ اس درخت کے پاس آیا۔ درخت نے اس بار اس کو دیکھ کر کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کو کچھ باقی نہیں بچا جو میں تمہیں دے سکوں، اب تمہارے لیے ایک سیب بھی نہیں بچا۔ اس شخص نے درخت سے کہا، کوئی بات نہیں، اب تو سیب کھانے کے لیے میرے پاس دانت بھی نہیں بچے۔ درخت نے کہا کہ میرا تو اتنا تنا بھی نہیں بچا کہ تم اس پر چڑھ سکو۔ اس شخص نے کہا کہ اب تو میری ٹانگیں بھی جواب دے چکی ہیں، اور پھر درخت کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حقیقت میں اب بھی میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ درخت نے کہا، آخری چیز جو میرے پاس بچے ہیں وہ میری جڑیں ہیں۔ اس وقت اس آدمی نے کہا، اب مجھے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، اب مجھے ایسی جگہ چاہیے جہاں آرام کر سکوں، زندگی بھر کام کر کے تھک چکا ہوں۔ یہ سن کر درخت نے کہا، پرانے درخت کی جڑیں ٹیک لگانے اور آرام کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو اور آرام کر لو۔ آدمی بیٹھ گیا۔ درخت خوش تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ ناظرین، اس درخت کی مثال ہمارے والدین کی طرح ہے۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ کھیلنا
تو آئیے دوستوں، ویڈیو تو دیکھیں، بہت اچھا لگا، بہت انٹرسٹ کہانی ہے۔ حقیقت میں یہ ریئل اسٹوری ہے۔ بعد میں جو ایک اسٹوری سنا ہے پیڑ کا، بہت اچھا اسٹوری تھا، ایک مثال۔ تو امید ہے آپ کو بھی سمجھ میں آیا ہوگا، اور مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا اسٹوری اور کہانی بھی ہمارے۔ پہلے تو میں اپنے آپ کو سدھاروں، اور بہت اچھا لگا سن کے بھی۔ امید آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا اور آپ بھی کچھ سیکھے ہوں گے۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمارے لیے کیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ چلیے، خوش رہیے، اچھے سے رہیے، مزے میں رہیے۔ اچھا لگا تو آپ لائک، کمنٹ، شیئر کریں، دوست لوگ کو اس چینل سے جوڑیں۔ ملتے ہیں پھر، خدا حافظ۔